جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं तुहाडा अपना खिदमत गुजार, तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और तुसां दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक। जिमें कि तुहानू पता है कि मैं डेली एक अजीम शख्सियत नाल मुलाकात करेना और एक अजीम शख्सियत को अपने ये प्रोग्राम दे घिन के आना। आज सारे नाल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक नौजवान मीडिया का एक एंकर, एक खूबसूरत शख्सियत वसीम शहजाद रोही टीवी शोबिज़ रिपोर्टर आज सारे नाल हैं। और नाजरीन ये पिछले तकरीबन 20 दिहाड़ा तो 25 दिहाड़ा तो काफ़ी मुश्किलात का सामना इन्हों के वास्ते, क्योंकि इन्हों को करोना की बीमारी ने जकड़ गिद्दा आई और उनकी वजह करके आइसोलेट रहे और अज माशाल्लाह सेहत याब थे बैठे। और ये नौजवान ने सरायकी खिते वास्ते, सरायकी वसेब के आर्टिस्टा वास्ते जदन भी फनकारां दी आवाज़ दी नाम आया है तो सब तो पहला नाम वसीम शहजाद एक ऐसी शख्सियत हैं कि जेड़े उन्होंने शाना बशाना उन्होंने नाल खड़े होंगे और सरायकी वसेब वास्ते, क्योंकि देखो इन टाइम आने वाले वक्त वास्ते साकू नौजवान लोगों की ज़रूरत है और उन्होंने विच एक खूबसूरत नाम, खूबसूरत शख्सियत वसीम शहजाद सारे नाल मौजूद हैं। इन्हां नाल असां गाल मुहाड़ भी करे सूँ और इन्हां कोल पुछसूँ कि तुहानू केड़ी मुश्किलात का सामना थी है इस बीमारी दे विच। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिजवान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान, शुक्र तलाम। सबसे पहले तो बहुत मशकूर मैं आपके झोंक टीवी का, और इसके साथ साथ जो आपका प्रोग्राम है वो अक्सर औकात में देखता हूँ मुल्तान की अहम शख्सियात के साथ जो है वो होता है। और ये प्रोग्राम जो है ये 2 वे ट्रैफिक में इसको समझता हूँ, ये 1 वे नहीं है जिसके अंदर हम जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं। मुल्तान की अगर मैं बात करूं, जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिनके कामों से हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो आपका प्रोग्राम उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी भी करता है और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसके अलावा जो समाजी खिदमात हैं आपकी, वो भी बाइस तहसीन है। मेरा जब भी गुज़र होता है चौक कुमारा वाला सा का, तो मैं आपका अवामी ये दस्तरखान है ये देखता हूँ, बड़ी दिल से खुशी होती है कि इस कार खैर को आपने जारी रखा हुआ है। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने लोगों को करोड़ों रुपये अरबों रुपये दे रखा है लेकिन वो इस इस्तिताअत से महरूम है, वो इस तरह नहीं कर पाती, खुदा उनको तौफीक ही नहीं देता। आपको जब मैं देखता हूँ कि आपने इस काविश को आगाज़ किया है, इस काविश को आपने शुरू किया और अल्लाह पाक आपको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिल रही है। और ये एक यकीन करे बाइस तहसीन और बाइस फ़ख्र है कि एक इंसान, किसी भूखे इंसान को खिलाना, ये इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई इबादत नहीं है। लोग मसाजिद के अंदर सर बसजूद हो जाते हैं, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो हकूक़ुल्लाह फिर माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर हकूक़ुल इबाद की बात करें तो ये वाकई बड़ी बाइस तहसीन और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं गुज़रता हूँ। अल्लाह पाक आपके इस दस्तरखान को मज़ीद वसी करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्कियाँ अता फरमाए। वसीम भाई बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तुहाडा एक बहुत बड़े इदारे दे नाल वाबस्तगी है। मैं तो स्टूडेंट आदमी हाँ, सरायकी खिते का, सरायकी वसेब का एक अदना जिहा स्टूडेंट हाँ, लेकिन कोशिश ये है कि ज़िंदगी जिमें कई ने आखा, कई शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ज़िंदगी दे विच इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिहड़ा कम से कम तुहाडे मर वंजण तो बाद लोग तुहानू अच्छे अल्फाजां दे विच याद रखें। बस एक कोशिश की थी और कोशिश जारी सारी है। इवें ही झोक टीवी वसेब दी आवाज़ मेरी एक कोशिश है कि जिन्हां लोगों की आवाज़ मीडिया के बहुत सारे चैनल हैं जिहड़े नहीं चलेंदे या जिन्हां को ज़रूरी नहीं समझते, मेरा मकसद सिर्फ अपने खिते दे उन्हां लोगों की जिन्हां दे विच तुसां साडा सरमाया हो। सरायकी वसेब दे रहने वाले जितने भी लोग जिहड़े दिल दे विच दर्द दिल रखेंदे ने, सरायकी खिते नाल मुहब्बत करेंदे ने, सरायकी वसेब नाल मुहब्बत करेंदे ने, और मैं यकीनन उन्हां लोगों के घर वंज के उन्हां दा हाल पुछना मेरा फ़र्ज़ है, उन्हां लोगों दे नाल साडा राबता रखना साडा फ़र्ज़ है। और तुसां क्योंकि देखो वसीम भाई, तुसां वो शख्सियत वे जिहड़े लखां लोगों की नुमाइंदगी करेंदे वे। अगर तुहाडी मुश्किलात या तुहाडी खुशी दे विच मेरे ख्याल के मुताबिक साडे वर्गे लोग नहीं आते तो साडी बदकिस्मती है। तो वसीम भाई सब तो पहले तो मैं ये पूछां कि तुहाडी तबीयत और सेहत ये टाइम किवें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बेहद करम किया, बेहद करम किया। जितना एक शुक्र उस मालिक का अदा किया जाए कम है। और उसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों की दुआओं ने बड़ा एक असर दिखाया, क्योंकि ये वो मर्ज़ है कि जिसकी दवा तो नहीं है। और मैंने अगर मैं समझूं कि मैंने इससे फ़लाह पाई
تو میں نے اس سے نجات پائی، تو وہ صرف اور صرف آپ جیسے دوستوں، اپنی فیملی اور اپنے عزیز و اقارب کی دعاؤں کے صدقے، اور آپ جیسے لوگ جو محبت کرتے ہیں ان کی محبتوں کے صدقے اللہ پاک نے مجھے صحت کاملہ عطا فرمائی، اور میں بہت زیادہ خوشگوار اور محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور بڑا پرسکون ہے، کیونکہ جو دن گزرے ہیں وہ بڑے اذیت کے گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر زوال کے بعد عروج ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ تو الحمدللہ دن اچھے یا برے جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس دنوں میں آپ کے بہت سارے لوگوں کی، دوستوں کی چھانٹی بھی ہو جاتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور یقین کریں لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کا پیار ایک اتنا باعث تحسین مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کو محسوس نہیں کر سکتا، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ میں ان لوگوں کا اس حد تک مقروض ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کا قرض جو ہے وہ کیسے ادا کروں۔ جس طرح آپ تمام لوگوں نے دعا کی، آپ مجھے روزانہ کال بھی کرتے رہے، میرا پوچھتے بھی رہے، اور بہت سارے دوست ہیں، میڈیا سے ہیں، اس کے علاوہ شوبز سے ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی تنظیموں سے، مذہبی ہیں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھا، اور میں اس وقت جو موجود ہوں یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے بعد وہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ وسیم بھائی جی کہ ساڈا فرض ہے تواڈے واسطے دعا کرنا، کیونکہ وہ ایک فرمان ہے کہ دل سے مانگی جائے دعا تو کبھی خالی نہیں جاتی، اور ہمیشہ یقیناً ہر مشکل دے وچ پتہ لگتا ہے کہ تواڈے واسطے اچھا کون ہے اور تواڈا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، ایویں ہی۔ اور باقی رہ گئی گال کہ میں یہ بھی آکھنا ضروری سمجھساں کہ اگر سارے ورگے لوگ تاں نال جڑے رہن، اگر مثال اساں کوئی کوشش کیتی ہے، کوئی بارش دے آخری قطرے برابر تواڈے واسطے دعا کیتی ہو سی یا دوستاں کو آکھا ہو سی، تو سارے واسطے فرض ہے، اور ایندا ثبوت ہے کہ ایندا مطلب ہے کہ تساں خود اچھے ہو، تساں خود لوگاں واسطے دعا کریں دے، کیونکہ حدیث پاک نبی سردار بھی۔ اچھا وسیم بھائی یہ دسو کہ جڑا یہ بیماری اسٹارٹ تھیندی ہے تو ان دے اثرات کیا ہوندے ہیں؟ دیکھیں، بیماری کا آغاز جو ہے وہ سمپل نارمل ہی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو نزلہ ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس نزلے اور بخار کی کیفیت ایک دو دن بعد تھوڑا ہائی ہو جاتی ہے، تھوڑا مزید بڑھ جاتی ہے، تو بخار زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کو، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ سے چلا نہیں جاتا۔ اور جب میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو میری حالت اس وقت ایسی ہی تھی، اور میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میرا پازیٹیو آ گیا۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد پھر جو آغاز آپ کا ہے وہ آپ کی سانس کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھا کہ شاید سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی وجہ سے ایسا ہے، لیکن نہیں، آپ کو سانس کی ایک پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں، کچھ میٹھا لیں تو آپ کو میٹھے کا ٹیسٹ نہیں آتا، کچھ آپ اگر نمکین لیں تو آپ کو نمکین کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں آتا، آپ کی زبان جو ہے وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے 3 سے 4 دن کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بخار، ایک آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے جس کو بخار ہے، جس کو نزلہ ہے، جس کی سانس کا پرابلم ہے، جس کو ٹیسٹ نہیں آ رہا، جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور جو اٹھ چل نہیں سکتا، جس کا سماجی رابطہ ہی منقطع ہو گیا ہے، جو لوگوں سے بھی جو ہے کمیونیکیشن نہیں کر سکتا، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا مفلوج محسوس کرتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں میرے والد صاحب، میری والدہ صاحب اور جو بزرگ ہیں وہ صرف یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ موت دے تو محتاجی کو، محتاجی سے بچا۔ تو وہ محتاجی کا جو ایلیمنٹ، جو محتاجی کا عنصر ہے، وہ اس وقت بیٹھ کے ہمیں نظر آیا، اور وہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس وقت نہ آپ کا کوئی قریب آپ کے قریب آ رہا ہے، نہ آپ کا دوست آپ کے قریب آ رہا ہے، وہ ایک دنیا میں یہ شاید ایک ایسی بیماری چلی ہے۔ ہم تو سوچتے آئے تھے کہ نفسا نفسی، اور سوچتے تھے کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں جو بچے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے، یا پھر ایک باپ جو محبت کرتا ہے، جو بہن بھائی کا محبت ہوتی ہے، جو دوستوں کی محبت ہوتی ہے، جو یارانے ہوتے ہیں، جو محبتیں ہوتی ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے سجن ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ ہم سے کیسے یار اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو وہ کہاں کلو نفسی نفسی، وہ تو ابھی دنیا کے اندر ہی خالق نے وہ دکھا دیا کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر اگر کرونا کی میت بھی آ جائے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، لوگ اس کو غسل نہیں دیتے کہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ تو یہ زندگی اور یہ دنیا کے اندر جس کو خدا نے کہا کہ دنیا جو ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے، تم مجھ سے آخرت کا سودا کرو، تو ہم جس حیات کو، جس زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم اس میں رہتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آ رہا، تو جس وقت کا رب نے ذکر کیا ہوا ہے نفسی نفسی، تو اس پہ جا کے بڑا ایک جو ہے وہ اثر ہوا اس بات کا، اور اس پہ
بڑا ایک یقین ہوا اور دل بڑا آبدیدہ ہوتا، تنہائی میں بیٹھ کے کچھ جو ہے وہ رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور کچھ اپنے بارے میں سوچنے کو ملا کہ دنیا کا پہیہ بہت تیز چل رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لوگ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہمیں کاروبار نے، ہمیں ہماری نوکریوں نے، ہمیں ہماری ملازمتوں نے، ہمیں ہمارے پیشوں نے اس طریقے سے گھمایا ہے کہ ہماری اپنی ذات کے لیے وقت جو ہے وہ نہیں رہا، اور خدا سے دوری ہم اختیار کر چکے ہیں، نہ وہ ہمارے اندر بات رہی، نہ وہ دور سے وہ نبی کریم کے بہت سارے اقوال ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، وہ سنتا ہوں، فرمان نبوی بھی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دور سے جو ہے وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ مومن ہے۔ اور یقین کریں کہ ایسا ایک حالات جو ہے وہ پیدا ہوئے کہ رب کے حضور سربہ سجود ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، لیکن جو ہے صحت یاب ہونے کے بعد پھر ہم اسی دنیا کے شغل میں مصروف ہو چکے ہیں۔ لیکن میں سب کو یہی کہوں گا کہ آپ نے رب کے ساتھ جو تعلق اس دوران بنانا ہے تو اس کو ویسے ہی جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ تعلق تو سدا بہار کا تعلق ہے اور یہ واحد تعلق ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھئی مسلمان کیوں ہو، بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، کرسچن بھی دوست ہیں، اس کے علاوہ ہندو بھی دوست ہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی صحت، انسانی جسم، انسانی اعضاء اور انسانی سوچ کو نقصان پہنچائے، اسلام کہتا ہے یہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو انسانی صحت، انسانی دماغ، انسانی سوچ اور انسانی فکر کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ ثواب ہے۔ تو جو چیز ہماری اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، اسلام کہتا ہے وہ ثواب ہے، اور جو ہماری ذات کو نقصان پہنچائے، اسلام کہتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ ڈرگز اسلام نے حرام قرار دیتی ہے، سائنس اب آ کے کہہ رہی ہے کہ ڈرگز چھوڑ دو۔ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ ادا کیا کرو۔ تو مطلب یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمرے میں جا کے چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہے۔ اور وہ ابھی بھی میں شعر پڑھ رہا تھا کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، کہ آج دور ایسا آ گیا کہ اب جو نئے سائنسدان ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا، کیسے 1400 سال پہلے جن چیزوں کو دنیا آج پہنچ رہی ہے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وہ باتیں جو ہیں وہ تمام کر دی تھی، اور رہتی دنیا تک ویسی مثالیں نہیں ہیں۔ مکمل ضابطۂ حیات اگر کوئی زندگی کے اندر ہے تو وہ قرآن اور اسلام ہے۔ اور اچھا وسیم بھائی، ایک بڑا اہم سوال ہے، تساں دسو کہ تہاڈا میڈیا دے نال جڑا تعلق ہے کتنے عرصے تو؟ میڈیا کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ تقریباً کوئی 2.5-3 سال پرانا ہے، لیکن اس کے سے پہلے میرا شوبز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عمر بھر کا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم اسکول لائف میں تھے تو ہم نے اس دور میں بھی ڈرامے کیے، ہم نے جو ہے وہ چھوٹے اچھا یہ اندا مطلب آرٹسٹ ہونے دی وجہ تو کوئی شوبز رپورٹر بنایا گیا روئی تھا؟ جی بالکل، جدو بیٹس میں دیں گئیں تو اس وقت بیٹس میں سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے کون سی لینی ہے، تو میرا انٹرسٹ جو ہے وہ شوبز میں تھا، تو میں نے پھر اس کو شوبز کو سلیکٹ کیا، اور الحمدللہ یہ آپ تمام دوستوں کی جو ہے ساتھ ہے اور آپ تمام دوستوں کی محبتیں ہیں کہ آج ملتان کے اندر آپ لوگوں کے توسل سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ رب نے جو عزتیں دی ہیں وہ آپ لوگوں کی دعاؤں اور محبتوں کا ثمر ہے۔ نہیں ماشاءاللہ وسیم بھائی تساں خود ایک اچھے انسان ہو، ہر شخص نال پیار کریں دے۔ اچھا وسیم بھائی ڈھیر ساری گالیاں جڑیاں تواڈے نال کرنیاں تے کیونکہ سارے ناظرین تساں کیونکہ ایز اے اینکر تے سارے دوستاں دے سامنے آندے وے، اینکر دے حالات جڑے ہوندے وہ دوست سننا چاہتے ہوندے کہ یار آیا کہ انہاں دی ذاتی لائف کیا ہوندی ہے، انہاں دا گزر بسر کیا ہوندا ہے، انہاں دا سسٹم کیسا ہوندا۔ اچھا 3.5 سال 4 سال تو مطلب تساں شوبز میڈیا دے نال وابستہ ہو، سب تو پہلا چینل تہاڈا روئی ہے یا ادھر تو پہلے کو بھی یہ چینل ہے؟ اس سے پہلے ایک چینل تھا، اس کا نام تھا یہاں پر سٹی ٹی وی نا، سٹی ٹی وی کے ساتھ کام کیا، پھر سچ کے ساتھ کام کیا، پھر آواز کے ساتھ کام کیا۔ ایک آرگنائزیشن تھی برگد کے ساتھ کچھ عرصے کام کیا، ان کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹس کو کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹس جو تھیں ان کے ساتھ کام کیا۔ اب اس کے بعد جو میرا نیشنل لیول کا جو چینل ہے وہ 24 نیوز، اور اس کے علاوہ اگر سٹی کی بات کریں تو روہی، ان دونوں کو میں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا تھا 2 سال پہلے، اور 2 سال سے اس میں جو خدمات ہیں وہ اپنی ادا کر رہے ہیں، بڑے بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور رہ گئی اینکر کی اپنی لائف،
میرے دوست آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ بڑے آدمی ہو گئے ہیں, وقت نہیں دیتے, لیکن دراصل یہ بات نہیں ہے. یقین کریں کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں بچتا ہے اینکر کی. اور یہ جو اسکرین پہ آپ کو بیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ بہت خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے ایک کاوش ہوتی ہے, ایک بہت بڑی ہمارا لائن اپ ہوتا ہے. اب آپ جیسے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایک لائن اپ ہوتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, اگلے بندے سے ٹائم لینا ہے, اس بندے تک پہنچنا ہے, پھر سوال و جواب کرنے. تو یہ مطلب جو ہمیں آدھے گھنٹے میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو, یہ دراصل آدھے گھنٹے کی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے تو پورا ایک مہینے کئی دہاڑیاں دا جڑا ہے نا وہ کم جڑا ہے پینڈنگ ہوتا ہے. تو آرٹسٹ کی اپنی اور اینکر کی اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ اپنی فیملی کے پاس نہیں جا سکتا. عید ہو, تہوار ہو, کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی دن ہو, ربیع الاول ہو, ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں, ٹی وی پہ ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ہوتے ہیں. ہماری فیملی اپنے گھر ہوتی ہیں. آپ لوگ اپنی فیملی میں انجوائے کرتے ہیں, ہم اپنی اسی کو ہی فیملی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ دسو کہ ماشاء اللہ ہوں تساں بالکل ہی ٹائم ٹھیک ہو, اندے ٹھیک تھے واسطے تساں کوئی میڈیسن یوز کیتی ہے یا کوئی اندے خاص کیا مطلب اندے واسطے سارے ناظرین کو کیا پیغام دے سو, کیونکہ ان ٹائم میں بیماری پوری دنیا دے ہوتے انہیں اثر ایندا کرونا وائرس دا. تے میں چاہساں کہ جی تساں ٹھیک تھے اگر کوئی دوست ساڈا ایسا ہے تو اساں کو مشورہ دو. دیکھیں سب سے پہلے تو سنا مکھی وہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور روایات سے بھی ثابت ہے کہ وہ کچھ پتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات پہ آ کے بڑا ہی افسوس ہو جاتا ہے اور حالت جو ہے وہ طبیعت بڑی سی ناساز ہو جاتی ہے جب میں سوچتا ہوں. یقین کریں یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے سنا مکھی کا ریٹ تھا 200 روپے کلو. آج وہ سنا مکھی 7,000 روپے کلو ہے. اب یقین کریں 200 والی چیز 7,000 روپے 7,000. ماسک آپ کے ابھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ 2-3 روپے کا کوئی نہیں لیتا تھا. آج وہ ماسک 70 روپے کا ہے. ہاتھوں میں چڑھانے کے دستانے بالکل آپ کے سامنے ہیں, سرجیکل جس کو کہتے ہیں, وہ 10 روپے کے مل جاتے تھے, وہ 250 روپے کے ہیں. ماسک نایاب, سینیٹائزر نایاب. اور بھائی اللہ کے بندو, خدا نے ایک تمہارے اوپر آزمائش رکھی اور آپ نے اس آزمائش کو بھی بزنس بنا لیا, اس کو بھی آپ نے کاروبار بنا لیا. میرے خیال دے مطابق وسیم بھائی تسیں چھوٹا نام آدھے پہ آزمائش, میں آدھا کہ اے اللہ دے طرفوں عذاب ہے کہ اے انسانوں ابھی بھی وقت ہے, اے انسانوں ہون بھی تورے کول ٹائم ہے اپنے آپ کو سدھار گنو, سدھر ونجو. اگر اساں ایو جی دیکھو بس تواڈی والی گال تو میں کو خود کو حیرت ہندی پئی کہ اساں ہر اللہ دی آزمائش کو, اللہ دی ہر مشکل کو اساں تجارت بنا کے اگر استعمال کرے سو تو ایندا مطلب ہے کہ اساں دنیا تے بھی جہنمی ہیں, اساں دنیا تے بھی جہنم خریدی اور آخرت تے والو اندر تے وال انتظار ہی کرنے جنن اساں ایتھاں وہ کام کرنا ہے. تے میں تاری گفتگو کو کنٹینیو کرے ساں. اب آپ نے پوچھا کہ آپ نے استعمال کیا چیزیں کی, تو کلونجی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دوپہر کے ٹائم پیاز کھائیں. کسی بھی علاقے میں ہو, آپ کی طبیعت خراب ہے, جس نئے علاقے کو آپ نے تبدیل کیا ہے تو یہ فرمان بھی ہے کہ اس علاقے کا پیاز دوپہر میں کھائیں, ٹھیک ہو جائیں گے. سنا مکھی 1 چمچ پانی میں بوائل کریں, روز بھی نہیں پینی, وہ بہت گرم ہوتی ہے, بہت نقصان دے سکتی ہے آپ کو. 2-3 دن میں ایک دفعہ آپ سنا مکھی کا جو ہے وہ استعمال کریں. شہد اور کلونجی کا استعمال کریں, گرم پانی کا استعمال کریں, گھر کے اندر سٹیم لیں. اگر آپ کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ سٹیم لیں, زیادہ سے زیادہ سٹیم لیں تاکہ آپ کی جو نالیاں ہیں وہ کھل جائیں اور آپ کو سانس بحال ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کے لیے آپ, کیونکہ دوائی تو اس کی کوئی ہے ہی نہیں, اس کو تو دعاؤں کا اثر ہے, یہ دوا کو تو اس کی, تو آپ بخار میں پیناڈول یوز کر سکتے ہیں. لیکن وہ پیناڈول صرف آپ کو اتنا ایک کام دے گی کہ آپ اس کو کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے. شام جیسے ہوگی بخار پھر شروع ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کھاتے تو بخار کنٹینیو رہے گا. مطلب یہ آپ کے جسم کے اندر جو نئے امیون سسٹم بننے کے بعد جو وائرس ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے, ڈیٹیکٹ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو, تو وہ اثر انداز کم ہوتی ہیں. آپ کو اگر بخار ہے تو آپ پیناڈول یوز کریں. بخار آپ کو نہیں ہے, سانس کا پرابلم ہے تو آپ سٹیم لیں. اگر آپ کو سانس اور بخار کچھ بھی نہیں ہے آپ سنا مکھی یوز کر لیں. سنا مکھی کے ساتھ آپ شہد اور کلونجی کھائیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے کہ اس سے اموات ہو رہی ہیں اور پتہ چلے کہ وہ بیماری مجھے لگ چکی ہے تو انسان آدھا تو وہیں مر جاتا ہے.
بالکل خوف جو ہے خوف مر جاتا ہے. اب مجھے ایک اچھا میں وسیم بھائی ایک بڑی چیز میں بڑی جج کی ہے کیونکہ میں موسر ملک سارے روئی ٹی وی دے کافی سارے دوست کیونکہ سارے نال میرا اچھا تعلق ہے. میں اکثر لوگوں کو ڈٹھا انہوں نے موبائل ہی بند کر لیتے ہیں. ایک واحد شخص تساں آوے کہ تہاڈا موبائل کھلا آئی اور میں محسن بھائی نے جڑا میری ملاقات تھی کیونکہ انہوں نے جڑے صحت یاب تھے پہلا انٹرویو انہوں دا میں کیتا انہوں دی محبت ہے کیونکہ سارے میڈیا دے جتنے دوست ہیں جھوک ٹی وی کو اپنا ذاتی چینل سمجھتے ہیں اور اندر شک بھی کہنے. تو میں پوچھا انہوں کہ یار جیندہ فون ہی آندا ہے وہ تو سا کو ڈرائی کھڑا ہے, جیندہ فون ہی آندا ہے وہ میرے کو ڈرائی کھڑا ہے. اور میں تہاڈی یقیناً تہاڈے حوصلے کو سلام کرے نا کہ تہاڈا موبائل 24 آور کھلا ہے. تو آپ کو میں کیونکہ اکثر میں نوٹ کیتا ہے میں رات کو بھی تو آپ کو میسج کرتا پیا تہاڈی صحت پوچھنے واسطے اور تساں ایکٹیو بیٹھے ہوئے. اچھا یہ سارے ناظرین کو یہ بھی دسے سو کہ یہ بیماری دے وچ سب کو خوراک کیا استعمال کرنی چاہیے؟ اس بیماری کے اندر سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوتی ہے وٹامن سی کی, جو اس وقت آپ کو آم سے مل سکتی ہے. فروٹس کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. کھجور جو ہے کھجور آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, وہ آپ کو بہت فائدہ جو ہے وہ دیتی ہے. اور دوسری سب سے بڑی جو بات ہے وہ آپ نے خوف کو مارنا ہے. آپ نے خوشی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. خوف کو مرے سو آدھی بیماری ویسے ختم. آدھی بیماری ویسے کم, خوشی آپ نے حاصل کیا. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر بھی کہ میں جب اکیلا رہ گیا تو میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی, میں نے دیواروں پہ پینٹ شروع کر دیا, میں نے جو کام میں کر سکتا میں فیس بک پہ لائیو آ گیا. میں مطلب کوئی مجھ سے بات کرتا تھا کہ کرونا, میں کہتا تھا نو آئی ڈونٹ ہیو اے کرونا. میں کہا مجھ سے اس طرح کی بات ہی نہ کریں آپ کرونا سے ریلیٹڈ, آپ مجھ سے بات کریں خوشی کی. مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو لوگوں کو کرونا ہوتا تھا میں ان کو کال کر کے تسلیاں دیتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے. محسن ملک کو میں نے کال کی, میں کہا یار کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, آپ آزاد رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھر کے اندر. کیونکہ خوف اور تنہائی جو ہے وہ انسان کو تنہائی جو ہے تنہائی انسان کو مار دیتی ہے. اور محتاجی کی تنہائی کا تو لیکن وسیم بھائی تنہائی دے وچ ایک فائدہ تھیندا ہے کیا آپ کا رابطہ نہیں رابطہ وہ بالکل صحیح ہے. لیکن میں آدھا جن تساں تنہائی کہیں مجبوری دے تحت ویندے وے نا تو آدھا اللہ دے پیارے نبی دے نال کانٹیکٹ بڑی جلدی تھی. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ تنہائی اگر ہوگی تو رابطہ آپ کا ذرا جلدی ہو جائے گا. رابطہ جو ہے وہ لائن میں لانے کے لیے تنہائی ضروری ہے. جتنے صوفیہ اللہ ہم نے دیکھے ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ تنہائی میں جا کر انہوں نے رب کو منایا. تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملی, دنیا کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے حوالے سے بھی. نہیں مطلب تساں جویں کہ تساں کھاون پیون دے وچ روٹی باقی چاول جویں خوراک تمام عام روٹین دے مطابق کھاندے رہے یا اون وچ کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں کوئی اس کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ نہیں کرنا, کسی چیز کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرنا. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ نے کھانا ہے اور آپ نے دبا کے کھانا ہے. میں تو یہ کہوں گا آپ نے دبا کے کھانا ہے, جتنا آپ کھائیں گے آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا. اور سنا مکھی کا استعمال کریں, کھجور استعمال کریں, کلونجی استعمال کریں, شہد استعمال کریں, خوف کو دور کریں, خوش رہیں, لوگوں سے فیس بک کے ذریعے کنیکٹ رہیں, ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ رہیں, دوسروں کو تسلیاں دیں, لوگوں سے دعائیں منگوائیں. یہ دعا دینے اور دعا لینے کا وقت ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. جی بہت مہربانی وسیم بھائی, وسیم شہزاد صاحب تہاڈیاں محبتاں دا بے حد شکریہ. سب تو پہلے تو میں تہاڈا نیاز مند ہاں, تہاڈا شکر گزار ہاں کہ تساں اپنے قیمتی وقت وچ ساکو ٹائم دتا. اور بس ہن سارے پروگرام دے وچ چند لمحات باقی ہیں اور بڑے اہم سوال بھی باقی ہیں کیونکہ یہ تو ہے ہی نا تہاڈی صحت دے حوالے دے نال اور تہاڈے ذاتی حوالے دے نال. اچھا وسیم بھائی تہاڈا بیسیکل تعلق کیڑے علاقے نال ہے؟ تہاڈا پیدائش میرا ملتان کا بڑا ایک مشہور علاقہ ہے ہنو کا چھجا. اللہ اکبر. وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے نیلام گھر کے اندر طارق عزیز نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں بات سے پہلے گالی ہوتی ہے. تو میرا تعلق اس علاقے سے ہے, میری پیدائش اس علاقے میں ہے. میرے والد گرامی اور میرے جو دادا صاحب تھے وہ کسائی کا کام جو ہے کساب تھے, اور ابھی بھی ہمارے کچھ ہیں اس طرح کے علاقے. اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو ہمارا تعلق روہتک سے ہے, انڈیا سے. 1947 کے اندر پارٹیشن کے بعد جب ہم چلے تو میرے دادا کی 2-3 بہنیں جو ہیں وہ سمندر میں بھی انہوں نے چھلانگیں لگائی, کیونکہ اس سائڈ پہ ہندوؤں کی فوج تھی, اس سائڈ پہ پاکستان تھا, بیچ میں سمندر تھا, کشتیاں تھوڑی تھی ہمارے پاس, موو کر کے ہم نے وہاں پر جانا تھا. ادھر کھڑے رہتے تو مرنا تھا, انہوں نے چھلانگیں لگا دی سمندر کے اندر, پھر بچ کے وہاں سے کچھ نکلے کچھ نہیں نکلے. دادا جی وہاں پر 2 بچوں کے ساتھ یہاں پاکستان پہنچے تو ترکے میں ہنو کے چھجے کے علاقے کے اندر جو جگہ ہے وہ ہمیں ملی. ابھی بھی آبائی گھر وہاں پر ہے, وہیں میری پیدائش ہے. اور اسی علاقے کے اندر کچھ وہاں پہ پلے بڑے ہوئے تو پھر ابا جی نے وہاں سے کنارہ کشی
اختیار کرنے کے بعد پڑھایا، اور الحمدللہ اس کا سارا کریڈٹ میرے ماں باپ کو جاتا ہے کہ ہمیں جو آج یہاں پر جس سطح پر موجود ہیں، جس مقام پہ موجود ہیں، یہ تمام ان کی عنایات ہیں۔ ہاں نہیں وسیم بھائی بالکل گل ہے کہ انو دا چھجا بدنام زیادہ ہے، کیونکہ اساں بالکل ساڈا وسیب ہے، ساڈا شہر ہے، اساں جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے جنہاں لوگاں دے کولوں علم دی کمی آئی، جنہاں لوگاں دے کولوں ماشاءاللہ تہاڈی بے شک ہن انو دے چھجے نال تہاڈا ایک تعلق ہے، لیکن اج تساں ایک بہت پڑھے لکھے گھرانے دے نال تہاڈا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ ہن تساں جڑی جنہاں دیکھو یہ معاشرے دی ایک اپنا سٹائل ہے، باقی رہ گئی گل کہ اساں کڈان بھی نہ آسوں انو دے چھجے دے وچ رہن والے لوگ سارے سرائکی وسیب دے مالک ہیں، کیونکہ دیکھو سرائکی وسیب دے جتنیاں بھی زباناں بولیاں ویندیاں وہ تمام دے تمام سرائکی وسیب دے لوگ ہیں اور وہ مالک ہیں۔ جتنا ایک حق سرائکی دے اتنا ایک حق پنجابی دے، اتنا ایک اردو سپیکنگ دے، ہر جڑا بندہ سرائکی جیندے پیو دی قبر اتھائی ہے، جیندے دادے دی قبر اتھائی ہے، وہ بندہ کراہن بھی مہاجر نہیں ہوندا، وہ کراہن بھی پردیسی نہیں ہوندا، اوویں تے سارے باہروں آئے ہوئے، کوئی عرب امارات تو آیا، کوئی انڈیا تو آیا، کوئی کتھاں آیا۔ اچھا خیر ماشاءاللہ، ان مطلب والتے تہاڈا بیسک جڑی تہاڈی مٹی ہے وہ ملتان دی ہے۔ اچھا وسیم بھائی ہمیشہ سرائکی وسیب دے نال تخت لاہور نے ہر رنگ دے وچ ایک ظلم کیتا ہے۔ دیکھو جتنا کہ میں ای ٹائم سرائکی وسیب دا حامی ہوساں، سرائکی صوبے دا حامی ہوساں، یقیناً اتنے تساں بھی حامی ہوسو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ سارا صوبہ الگ ہوئے، کیونکہ سارے صوبے دے ای ٹائم انتہائی محرومی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جڑے کہ مطلب اج دیکھو کسان سرائکی وسیب دا کماندا ہے، کھاندا پورا پاکستان ہے، لیکن سرائکی وسیب دا کسان ول بھی بیچارہ جڑے نے محروم ہے۔ تو تساں کیا آکھسو کہ جویں کہ پچھلے ڈیاں دے وچ فنڈ دے حوالے دے نال سرائکی وسیب نال ایک بہت بڑی زیادتی تھی، ہن ای ٹائم سیکٹریٹ دا ایک مسئلہ چلدا پے کہ جڑا کہ بہاولپور ملتان، حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، وہ این واسطے مسئلہ نہیں کیونکہ یہ سارے گھر دا مسئلہ ہے۔ تساں دیکھو نا کہ ایک گھر دے اگر 2 بھرا ہوندے تے صاف جی گل ہے انہاں دے بھی چولہے وکھرے وکھرے ہوندے، لیکن ان دا مسئلہ حل محلے والے نہیں کرنا ہوندا، باہر دے لوگوں نے نہیں کرنا ہوندا، وہ گھر وچ رہن والے لوگوں نے کرنا ہے کہ یار تو چولہا اتھاں بنا گن، تو اپنا کمرہ اتھاں بنا گن، میں اتھاں بنا گنا۔ یقیناً یہ اگر حکومت ایک اپنی پلاننگ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے پین، میں تو یہ چیز کو مطلب صحیح نہیں دیتا پیا، تساں دے بارے کیا آکھسو؟ دیکھیں آپ ظلم زیادتی کی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ تو شروع سے ہی یہ ہوتا آیا اور ابھی تک ہو رہا ہے، کیونکہ جس نے بھی ہم سے ووٹ لیا، جس نام پہ ہم پہ ووٹ لیا، وہ ووٹ لے کے بھی پھر دوبارہ ہمیں بھول گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ادھر ملتان کے اندر رہ کے اعلان کیا، وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم علیحدہ صوبہ دیں گے، ہم سرائکی لوگوں اور سرائکی خطے نے اس اعلان کو سراہا اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم نے اس چیز کو بڑا ببانگ دوہل کہا کہ ہم ان تمام چیزوں کے حق میں ہیں، اور ہم نے اپنا ووٹ بھی دیا کہ اب ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، صوبے کا وعدہ کر کے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ جس جگہ پہ حکومت نے تحریری وعدہ کیا، اس تحریری وعدے کے اندر کہیں بھی لفظ سیکٹریٹ نہیں ہے، اس جگہ پر صوبہ ہے، آپ سیکٹریٹ دے رہے ہیں، اور سیکٹریٹ دینے کے بعد آپ جنوبی پنجاب کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، ملتان اور بہاولپور کے اندر۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم جو لوگ اپنا حق مانگ رہے تھے، انہوں نے ان ہم حق والوں کو ہی آپس میں لڑوا دیا۔ یا تو یہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے، یا پھر یہ ہمارے اندر تضاد پیدا کر کے اس صوبے کے نام کو بند کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، سورج ابھرے گا، جنوبی پنجاب کی جو محرومی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی، اور ہم یہ تاج تخت لاہور کے جو نیچے ہیں یہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک کرم کریں گے اپنا۔ کوئی وقت نہیں دور، ایک وقت آئے گا، جتنی قربانیاں دے چکے ہیں ہمارے ظہور دریجہ ہیں، فراز نون ہیں، جتنے کہ ہمارے لیڈران ہیں، انہوں نے جتنی ایک طرح دی ہیں اس حوالے سے قربانیاں، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ ہم نے قربانیاں 1947 کے اندر انڈیا میں دی تھی، اس کا ثمر آج ہمیں پاکستان میں مل رہا ہے۔ آج جو ہم اسی وقت یہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ وہ اس کا ثمر حاصل کریں گے۔ شہزاد بھائی تو کو کیا لگتا ہے کہ مطلب صوبہ کتنے عرصے تک بنتا ہوا نظر آتا پہ؟ مجھے اس دور حکومت کے اندر تو صوبہ بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں جب الیکشن کا ٹائم شروع ہو رہا ہوگا اس وقت تھوڑے بہت چانسز ہیں کہ دوبارہ یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے صوبہ
क्या कोई नाम उठाएं, लेकिन बनाएंगे नहीं, सूबे का नाम उठाएं, उसका कुछ कैजुअल डेवलप करें, उसका कोई ढांचा जो है वो तश्कील दें कि आप हमारी गवर्नमेंट फिर से ले आओ, हम आपको सूबा देते हैं। लेकिन ये जो जनूबी सेक्रेटरीट का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये लॉलीपॉप इसीलिए दिया जा रहा है कि आगे हुकूमत के पास वक्त थोड़ा है। अब हुकूमत को पता है कि अगर मैंने मज़ीद सर्वाइव करना है तो मुझे इन लोगों को फिर से दोबारा एतमाद में लेना पड़ेगा। और हमारी एक आवाम इतनी एक हमदर्द और इतनी एक भोली आवाम है कि इसके साथ जैसा मर्ज़ी जुल्म कर लो और फिर आने के बाद इसको मोहब्बत का एक प्यार दो तो ये कहती है हम तुम्हारे हैं। ये हमारी मोहब्बत है। वसीम भाई, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा थी गया, साढ़े प्रोग्राम का टाइम जो होंगे वो क्रॉस कर गए, गाली ढेर सारिया राजो नियाज दियाँ। अच्छा, मेरे को ये दसो कि सूबा बनने वास्ते साढ़े सराइकी वसेब दे मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अहम मीडिया इस टाइम एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है साढ़े को पूरे खिते दे विच एक सब तो वड्डा औजार जिहड़ा है उनको मीडिया आखा वैंदा है। ते सूबा बनने वास्ते मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? बिल्कुल तुसां न्यूट्रल होकर मेरी गल का जवाब देना है। कई को अगर जिहड़ा बंदे दा जिहड़ा किरदार होना चाहिए बिल्कुल ओपन होकर गल करे। सो देखिए, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया का बहुत 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 बड़ा किरदार है सूबा बनने में, और मीडिया चाहे तो बहुत बड़ा किरदार अदा भी कर सकता है अगर मीडिया अपनी पॉलिसीज़ को पसे पुश्त डाल दे। ये जो आपस में गिटमिट होती है इसको पसे पुश्त डाल दे, डीलिंग को पसे पुश्त डाल दे, अपने रिसोर्सेज को पसे पुश्त डाल दे, और उसके बाद अगर हक़ और सच की बात करें तो मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। अब रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो रोही ने सबसे पहले आवाज़ उठाई जनूबी पंजाब के सूबे की कि तुम वादा भूल गए। रोही तकरीबन 8, 9, 10 महीने तक पिछले ये कैंपेन चलाता रहा कि तुम वादा भूल गए, तुम वादा भूल गए, तुम वादा भूल गए। ये रोही ने ही इनको वादा याद दिलाया, और जब इनको याद आया कि हाँ हम वादा भूल गए तो उन्होंने उस वादे को फुल नहीं। एक काम सिर्फ कला रोही का तो नहीं ना, बाकी भी तो मीडिया के बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़े बड़े इदारे हैं। रोही तक क्योंकि साढ़े अपने खाते पी होया, साढ़े मुल्तान दे, साढ़े सराइकी वसेब दे, उन्हें अगर एक किरदार अदा किया तो कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं, उनके फर्ज है। बाकी चैनल भी थे, बाकी चैनलों को भी तो करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रोही थोड़ा सा स्टेप लेके चेंजिंग पैदा कर सकता है तो बाकी अगर तमाम मीडिया चैनल्स इस चीज़ को हाईलाइट करें तो बेसूबा बनना तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये रोही की यहाँ पे तारीफ़ करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा यहाँ पर ये बात करना मकसद है कि अगर एक चैनल एक निजी चैनल थोड़ी सी मेहनत करके उस सेक्रेट तक ला सकता है तो अगर सारे मिलके मेहनत करें तो कितना बड़ा किरदार अदा हो सकता है। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों को इसलिए पीछे छोड़ देते हैं कि ये हमारी पॉलिसी में नहीं आती। हमें एक कैजुअल दिया हुआ है, ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ख़बर का पैमाना है, इसके ख़िलाफ़ ख़बर चलानी है, इसके ख़िलाफ़ ख़बर नहीं चलानी। अगर मैं ख़बर कोई ऐसी लेके आऊँ जिससे किसी चीज़ को फ़ायदा है लेकिन वो मेरी चैनल पॉलिसी पर पूरी नहीं उतर रही तो वो मेरी ख़बर किसी काम की नहीं है। मुझे वो ख़बर चाहिए जो मेरी चैनल पॉलिसी पर उतरे। हमने अपने चैनल्स की पॉलिसीज़ बना के, अपने चैनल्स के रूल्स बना के जो हकदार हैं उनसे हक़ जो है उन तक नहीं पहुँचा रहे। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट इस बात का इरादा करता हूँ और दुख से ये बात कहता हूँ कि हाँ, सारा मीडिया, वो अभी रिसेंटली पिछले दिनों चल रहे थे, तारिक जमील कह रहे थे कि मीडिया झूठ बोलता है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको कर रहा हूँ कि हाँ, अगर पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो मीडिया झूठ बोलता है। आप पॉलिसीज़ रखती हैं, कुछ बात कोई होती है, आपने मिर्च मसाले लगा के उसको ट्रेंडिंग हासिल करने के लिए, उसको रेटिंग हासिल करने के लिए आपने उसको हाईलाइट किया तो इसका मतलब मीडिया ने तो झूठ ही बोला ना। तो फिर वो सही कहता है मौलाना कि मीडिया ने झूठ बोला। मीडिया अगर अपने आप को बाइस्ड ना हो, मीडिया किसी की साइड पे ना हो, मीडिया हक सच की बात करे तो क्या काम है जो मीडिया नहीं करा सकता। लेकिन जहाँ पॉलिसीज़ की बात आ जाती है, आपने देखा बहुत सी खबरें हैं वो आती चल अभी रिसेंटली आप देखें, ये मेरे शोबिस का ही अपना इशू है, मलक रियाज वाला। क्या था, एक दिन पहले उसने उज़मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं इस तमाम चीज़ों में से किसी भी चीज़ के हक़ में नहीं जाऊंगी। शाम हुई तो क्या बात हुई कि बस मैंने अपना चीज़ें वापस ले ली। ये हर बंदा यहाँ पे बिका हुआ है। आप किस तरह की बात करें कि अगर मीडिया की आप बात करते हैं तो मीडिया अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकता है, लेकिन मीडिया पॉलिसीज़ के ज़रिए, अब मैं बीइंग अ रिपोर्टर मैं कुछ नहीं कर सकता। बीइंग अ रिपोर्टर मैं अपने चैनल का मातहत हूँ, मैं अपने चैनल्स की पॉलिसीज़ का मातहत हूँ, उनके रूल्स का मातहत हूँ। मैं अगर चाहूँ भी तो मैं मस्बत किरदार अदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे ऊपर लोग बैठे हैं मुझे उनके तहत चलना है, क्योंकि मैंने कमाना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने मुलाजमत करनी है, मैंने रिस्क कमाना है।
جی بہت مہربانی وسیم بھائی میں کیونکہ تھوڑا ایک دفعہ ول لگ تو رہتا تھوڑی محبتوں کا بے حد شکریہ اور ای دعا دے نال کہ اللہ رب العزت تو کو صحت دی زندگی عطا فرماوے اللہ رب العزت تو کو صحت والی زندگی دے اور میں یہ آخساں کہ دیکھو ای ٹائم وقت جڑا ہے نا وقت کہیں دا محتاج نہیں ہوتا اساں وقت دے محتاج ہیں بالکل میرا ایک چھوٹا جہا پیغام ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر اعظم صاحب کو ساکوں ہوں سب تو وڈا مہنا ملتا ہے کہ ای ٹائم وزیر اعلیٰ بھی سرائکی وزیر اعظم بھی سرائکی تے خدارا میں ہاتھ بن کے ریکویسٹ کرے ساں کہ اس سرائکی وسیب دے رہن والے لوگ تہاڈے بہت زیادہ محبت کریں یقیناً بزدار صاحب عمران خان صاحب میں یہ گال حلفاً آدھا بیٹھا کہ لوگ سرائکی وسیب والے تو اتنی محبت کریں اور تو کو اندازہ بھی تھی گیا اسی پچھلے الیکشن جہے الیکشن دے تساں پارٹی کو گھن کے اور مطلب اپنی حکومت دے وچ آئے ہوئے اور اگر انہاں دی امیداں پوریاں نہ تھیاں تے آون والے دور دے وچ یقیناً سرائکی وسیب وچ پی ٹی آئی دا کہیں نام بھی نہیں گننا کیونکہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی امید آئی پی ٹی آئی دا سلوگن آئی تبدیلی دا نعرہ اور لوگاں نے سمجھا کہ عمران خان نے ہمیشہ ہر میدان دے وچ جتھاں جت دا نعرہ لایا ہے جت کو پورا کیتا ہے اور یقیناً ای ٹائم سرائکی وسیب دے لوگ ایک تاں کرونا وائرس دی وجہ کر کے لوگ پریشان ہیں انتہائی پریشانی دے عالم وچ ہیں اور غربت اتنی کہ جندہ حساب نہیں اور میں ایو کو جاکساں کہ پچھا ول کے بھی دیکھو کہ تہاڈا اپنا وسیب ہے اور وسیم بھائی سارے چینل دے بارے تساں کیا آکھسو سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کے جھوک ٹی وی کا اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان قلندری صاحب آپ کا کہ آپ نے کس طریقے سے ہر شخص کی نمائندگی کی ہے کیونکہ میڈیا اس طرح نہیں کرتا جو کام آپ کر رہے ہیں آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میڈیا واقعی اس طرح نہیں کرتا ہم تو وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں جس سے ٹرینڈنگ بڑھے جس سے ہمارے چینل کا نام روشن ہو لیکن جب میں آپ کی بیٹھک دیکھتا ہوں تو اس کے اندر کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ نے جو بھی سرائکی وسیب کا جس بھی قسم کا آدمی ہے جو محبت کرنے والا ہے جو اپنے وطن سے اپنی مٹی سے محبت کرنے والا ہے آپ نے اس کو اٹھایا آپ نے اس سے بات کیا آپ نے اس کو بنایا آپ نے اس کو نکھارا اور آپ کے چینل کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر شخص کو یہاں پر وقت دیا یا آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے اور باقی لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ کرونا سے آپ نے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کوئی اتنا موذی مرض نہیں ہے جتنا ایک ڈر گئے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا ایک دفعہ بہار آئے گی پھر سے یہ دوبارہ رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کو بھی میسیج ہے کہ خدارا اپنے وعدے کو پورا کریں جنوبی سیکٹریٹ کا جو لالی پاپ ہے یہ نہ دیں یہ اب وہ عوام نہیں ہے جو آپ کے لالی پاپ کے چکر میں آ جائے گی دوبارہ آپ نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے اور پھر آپ کا حالت جو ہے وہ بہت بری ہونی ہے اور آپ خود اس بات کو اعادہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اور آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ نے دیا وقت آپ کی محبتوں کا شکریہ میں بے حد مشکور ہوں آپ کے جھوک ٹی وی کا اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو مزید فراوانی عطا کرے اور آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے وسیم بھائی بالکل ٹائم ختم تھی گیا میں چاہتا کہ کوئی دل دی گال تاری کوئی رہ گئی ہوئے آخری صرف ناظرین واسطے کوئی ایسی گال اگر رہ گئی ہو تو کر سکتے میں صرف ناظرین کے لیے اتنی سی بات کروں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی اللہ نے فرشتے بہت بنائے اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس بہت فرشتے صرف انسانوں کا آپس کے ساتھ جو ہے حقوق العباد اگر جو ہے لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں کہ دنیا میں فساد ہی پیدا نہ ہو بہت شکریہ جی بہت مہربانی شکریہ جناب جی ناظرین جی میں کہ تو پتہ ہے کہ تسا دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تہاڈا اپنا خادم رضوان حسین اور پروگرام بیٹھک اور آج ساری بیٹھک دے موجود ہیں وسیم شہزاد روہی ٹی وی شوبیز رپورٹر اور انہاں واسطے اساں ڈھیر ساریاں دعاواں کرے سوں اللہ رب العزت انہاں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ناظرین 20 دہاڑے انہاں ایک مشکلات دا سامنا کیتا ایک میں ادا کہ انہوں نے وہ بیماری دے نال فائٹ کی تھی جی کو کرونا وائرس آدن اور اللہ رب العزت نے انہوں کو زندگی ولا دیتی ہے اللہ رب العزت نے کو صحت دے کیونکہ ایسے نوجوانوں کی ساکو ضرورت ہے تو ویندے میرے پروگرام دا ویلا ختم تھی گیا ایک گل میں ضروری سمجھساں کہ تساں اپنے کمنٹ سے ضرور لکھسو کہ آج دا مہمان اور آج دا پروگرام کیسا لگا ہے وال ملسوں ایک نویں مہمان دے نال اور آخری پیغام سرائکی کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਰੈਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਾਬੀਰ ਸਰੈਕੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਰੈਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਾਬੀਰ ਸਰੈਕੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀਰ ਸਰੈਕੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਖੀਰ ਸਰੈਕੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, اللہ حافظ.